बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम आज जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है अहद। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। वार्म अप एक्टिविटी में जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना है और जो है रोज़े रखते हैं हम, ठीक है, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो रमज़ान के महीने की बेशुमार बातें हैं और बेशुमार इसमें हमें जो है अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं और हम इस महीने में हमें नेकियां करने का, इबादत करने का जो है हमें वक्त मिलता है। तो आप मुझे जो है आप एक पेज पे लिखकर आप बताएं कि आपने इस महीने में कितनी नेकियां की और आपने मतलब अपना, जैसे ये महीना है कि हम अपने गुनाह को बख्शवाने का, तो इसमें हम नेक काम करके, इबादत करके, रोज़ा रख कर, नमाज़ें पढ़ के, नफली इबादत करके, तो आपने किस तरह से जो है वो इसमें जो है आपने नेकियां कमाई हैं, वो आप सब मुझे लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। जी, सबक की पढ़ाई करते हैं। सबक जो है वो अहद है और उसको जो उसके मुसन्निफ़ है मकबूल अनवर दाऊदी हैं। तो सबक की जो है वो जो है बुलंद ख्वानी करते हैं हम सबसे पहले। जी, तो इसमें जो है अहद, दोपहर का वक्त था। अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, एक अरब नौजवान ऊंट पर सवारी तेज़ी से जा रहा था। ऊंट पर सवार था और वो तेज़ी से जो है वो जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि कोई नखलिस्तान मिल जाए जहाँ वो दोपहर को आराम कर सके और दोपहर डलने के बाद वो अपने सफ़र को जारी रख सके। ठीक है। दूर से उसे खजूरों का एक झुंड नज़र आया। उसने ऊंट को और तेज़ कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के सामने पहुंचकर वो ऊंट से उतरा और ऊंट को बिठाकर उसका घुटना बांध दिया। चश्मे पर से मुंह हाथ धोए और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया और लेटते ही उसकी आंख लग गई और वो खर्राटे लेने लगा। अब ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि ऊंट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वो दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने उस के मालिक को आवाज़ें दी, मगर नौजवान तो गहरी नींद सो रहा था। उस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊंट पर दे मारा, जो उसके सर में लगा। इत्तफाक की बात थी कि ये ज़रब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊंट वहीं जो है वो ढेर हो गया। अब क्या हुआ? पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ और इधर उधर ऊंट की तलाश करने लगा। चलते चलते बाग में उसे अपना ऊंट मरा पड़ा नज़र आया। उसको देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊंट को किसने मारा है? दायरा से गुस्सा आएगा। बूढ़े के मुंह से अभी यही अल्फाज निकले थे कि इत्तफाकिया तौर पर यह मुझसे हुआ। नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फ़ौरन बाद ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बूढ़ा था और जब उसे ज़ोर से दबोचा तो वो भी मर गया। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश को देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस अरबी मुसाफिर को पकड़ लिया। अब क्या हुआ? खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का अहद हुकूमत था। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फारूकी में ले गए और तमाम माजरा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज़ किया। उस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बिला वजह हलाक कर दिया है। नौजवान ने माजरत का इजहार करते हुए इकबाल जुर्म किया और अदालत ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में मुलजिम को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया।
جب امیر المومنین نے اس سے اس کی آخری خواہش دریافت کی تو نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو، اور مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس قرض کو بے باک کر آؤں اور اپنی سزا بھگتوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری ضمانت دے سکے تو اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو تجھ کو عارضی طور پر رہا کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، مگر اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پلٹ آئیں، کیونکہ ان میں ایک بھی اس نوجوان کا شناسا یا واقف نہیں تھا۔ نوجوان حیران کھڑا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کے ان الفاظ نے مجمع پر ایک سناٹا جو تھا وہ طاری کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رسول اللہ کے صحابی ہو، اگر یہ نوجوان نہ آئے تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان نوجوان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے۔ رسول اللہ نے ہمیں جو اسلامی برادری عطا کی ہے اس کی بنا پر میرا یہ بھائی ہے اور میں اس کو بخوشی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت معین کر دی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ منزلیں طے کرتا ہوا وہ نوجوان اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر والوں کو تمام اس نے جو ہے وہ واقعہ سنایا۔ جس سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ یہاں تمہیں کون پکڑنے آئے گا، ٹھیک ہے، اب مدینہ نہ جاؤ، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان کا اولین فرض ہے اور قرآن نے اس پر خاص زور دیا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے اپنی جائیداد اونے پونے فروخت کی اور یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد ایک تیز رفتار سارنی لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر جو غفاری تھے وہ آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں مارے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد تھا اور آپ سخت پریشان تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم جو تھا ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ مجمع میں ایک دم شور ہوا اور ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سارنی سوار نوجوان آتا نظر آیا، ٹھیک ہے، لوگ چلا اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہ گزری، ٹھیک ہے، کہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے سارنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری ذہن کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی اور میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا اور لوگ دل سے اس نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اور عرض کی،
اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون اس نوجوان کو معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی آزادی کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو سبق کی جو ہے وہ میں وضاحت کر دوں۔ اب جو ہے عرب کا تپتا ہوا ریگستان ہے، اس پر ایک جو نوجوان ہے وہ اونٹ پر سوار آتا ہے اور وہ نخلستان میں جیسے ہی پہنچتا ہے وہاں پہ جا کر پانی پیتا ہے اور درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خراٹے لینے لگتا ہے۔ اب اس کا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے گھٹنے میں رسی باندھی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور جیسے ہی وہ اونٹ اٹھتا ہے تو اس کے گھٹنے کی رسی کھل جاتی ہے اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگتا ہے۔ اتنے میں جو نخلستان ہوتا ہے، جو اس کا بوڑھا مالک ہوتا ہے، وہ مالک کو آواز دیتا ہے، لیکن وہ تو سویا ہوا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے اور وہ پتھر مارتے، اتفاق سے پتھر جیسے ہی لگتا ہے وہ اونٹ جو ہے وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کی جب نوجوان کی آنکھ کھلتی ہے، اب اپنے اونٹ کو تلاش کرتے لیکن اونٹ تو سے کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اب وہ چلتا چلتا جیسے ہی جاتا ہے تو اس کو اپنا اونٹ مردہ حالت میں پاتا ہے۔ اب اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جو ہے غصے میں چلاتا ہے کہ کس نے مارے۔ اب وہ جو بوڑھا ہے ملازم، اب وہ جو ہے وہ اس کو بوڑھے کو جو ہے وہ پکڑتا ہے، اس کو دبوچتا ہے غصے میں، اور جیسے ہی وہ عربی جو مسافر ہے بوڑھے کو دبوچتا ہے تو اس کو وہیں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اب ہوتا ہے یوں کہ اس وقت جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق، ان کا عہد حکومت ہوتا ہے اور جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوتا ہے وہ اس جگہ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اب وہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا جس کو عربی مسافر نے مارا ہوتا ہے، اب اس کے دونوں بیٹے آ کے اس مسافر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے لے کر چلے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دربار میں۔ اب وہاں پہ سارا قصہ سنایا جاتا ہے۔ اب اس جو عربی مسافر ہوتا ہے اس کو سزائے موت کی سزا ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے بھی قتل کیا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ اس کی آخری خواہش جب پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا قرض جو ہے وہ دے دینا چاہیے، تو لہٰذا مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں جا کے اپنا قرض چکا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اگر تمہاری جگہ کوئی ضمانت دے۔ اب ضمانت کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ مجمع میں نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت ابوذر غفاری جو ہوتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو بیگانہ سمجھے، تو وہ اس کی ضمانت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی ضمانت کی وجہ سے اس کو بخوشی رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو جس علاقے میں اس نے جانا ہوتا ہے وہ بہت دور ہوتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے ہی وہ اپنا پورا واقعہ سناتا ہے اپنے گھر والوں کو، اور جب اپنے گھر والوں کو واقعہ سناتا ہے تو وہ گھر میں ایک دم سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے شور شرابہ اور کوہرام مچ جاتا ہے نا، جیسے ایک مطلب ایک جو کوہرام کہتے ہیں کہ ایک دم سے گھر میں نا سناٹا چھا جانا، پریشانی۔ اب اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں رونا پیٹنا، کوہرام کہتے ہیں رونے پیٹنے کو، ماتم مچانے کو، ماتم کرنے کو، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کو صلاح دیتے ہیں، صلاح کہتے ہیں مشورے کو، کہ اب تم یہیں رہو تو مدینہ نہیں جانا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا۔ اب وہ ایفائے عہد کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا، کہتے ہیں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ان کے میں مسلمان ہوں اور قرآن میں اس بات پہ زور دیا گیا میں ضرور جاؤں گا۔ اب وہ اپنی جائیداد فروخت کرتا ہے اور اس نے یہودی کا قرض دینا ہوتا ہے، وہ اس کا قرض جو ہے وہ اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وہ واپس جو ہے وہ سارنی پر سوار ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتا ہے۔
کیوں اب اس کا جو نوجوان کی جو میعاد ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، اب سب کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جو عربی مسافر ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب دربار سجا ہوا ہے، سب لوگ موجود ہیں اور سب کیا ہے، آج یہی سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہمارے پیارے نبی کے صحابی ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سب پریشان ہوتے ہیں، حضرت عمر جو فاروق ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سب پریشان ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ انہیں بھی تردد ہوتا ہے، یعنی کہ فکر ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ نوجوان نہ آئے اور وہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ مارے جائیں۔ تو ابھی وقت ختم ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک شخص بولتا ہے کہ ایک دم سے مجمع میں شور ہوتا ہے، دیکھو وہ ادھر دیکھو کہ گرد و غبار اٹھ رہا ہے، یعنی گرد و غبار اٹھ رہے ہیں، تو نوجوان جو ہے آ رہے ہیں، یعنی کہ مٹی اڑی ہے گرد و غبار میں، مطلب تو جیسے ہی لوگ دیکھ، سب کی نظریں جو ہے نا وہیں پہ رہتی ہیں، تو ایک دم سے وہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ آتا ہے، رکتا ہے، سانڈی سے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے، کہ وہ بتاتا ہے کہ میری جو ذہن ہے اس کا جو وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں، تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیر رکنا پڑ گیا اپنی ذہن کا تنگ ٹوٹنے کی وجہ سے، لیکن وہ شکر کرتا ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب اس نوجوان کی جو شرافت ہوتی ہے پائے یعنی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اب جو ہے سب جو ہے، اب جو ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے، خاموشی، بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، سب خاموش ہو جاتے، تو ایک دم سے جو ہے وہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روبرو یعنی کہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا خون معاف کیا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلمان کی جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتارا جائے۔ اب یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا تھا، میری بھی یہی خواہش تھی، اور میں اس احسان کے بدلے تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق جو ہوتے ہیں اس نوجوان کی آزاد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو تھا وہ اس کے اہم نکات ہیں، اس کے اہم نکات ہے، جو یہ جو سبق ہے یہ اس کے مصنف ہے مقبول انور داؤدی۔ اور عرب کا جو تپتا ہوا ریگستان ہوتا ہے، اونٹ پر سوار عرب نوجوان ہوتا ہے، کھجوروں کا جھنڈ ہوتا ہے، نوجوان جو ہے اس کا سو جانا، باغ کے مالک سے اونٹ کا قتل، عرب نوجوان کے ہاتھوں باغ کے مالک کا قتل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نوجوان کو پھانسی کی سزا، حضرت ابو ذر غفاری کا ضمانت دینا، اور نوجوان کا وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر مدینہ پہنچ جانا۔ اب اس کے جو ہے مشقی سوالات ہیں، مشقی سوالات میں اس کے الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ معنی میں ہیں کوہرام مچنا۔ کوہرام مچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوہرام مچنے کا مطلب ہوتا ہے رونا پیٹنا۔ ڈھیر ہونا یعنی کہ مر جانا۔ اقبال جرم یعنی کہ اپنا قصور ماننے لا، جرم مان لینا اپنا۔ اس کے بعد نخلستان کہتے ہیں ریگستان کا وہ مقام جہاں بہت سے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے باک کرنا یعنی کہ پورا ادا کرنا، یعنی کہ وہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ اپنا جو وعدہ ہوتا ہے، اپنا جو اس نے قرض لیا ہوتا ہے وہ اس کو ادا کر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نخلستان میں پہنچ کر نوجوان نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نخلستان میں پہنچ کر نوجوان نے اونٹ کو باندھ کر پانی پیا اور درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ سوال نمبر 2 ہے بوڑھے آدمی نے اونٹ کو پتھر کیوں مارا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوڑھے آدمی نے اونٹ کو اس لیے پتھر مارا کیونکہ وہ درخت کے پتے کھا رہا تھا۔ سوال نمبر 3 بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر کہاں لے گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں لے گئے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری خواہش پوچھنے پر نوجوان نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اس سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو نوجوان نے عرض کیا اے امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو، اور مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس قرض کو بے باک کراؤں اور اپنی سزا بھگتوں۔
سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی ضمانت کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی ضمانت اس لیے دی کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی اخوت کا رشتہ مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا، اسی کی بنا پر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سوال نمبر 6، نوجوان کے گھر والوں نے اسے کیا صلاح دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوجوان کے گھر والوں نے اسے صلاح دی کہ تم جو ہے تمہیں یہاں کون پکڑنے آئے گا، مدینہ نہ جاؤ۔ سوال نمبر 7، بوڑھے کے بیٹوں نے نوجوان کو کیوں معاف کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوڑھے کے بیٹوں نے نوجوان کو جو ہے اس لیے معاف کر دیا، اس نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد کی وجہ سے انہوں نے اس بوڑھے کے بیٹوں نے اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے وہ عبارت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور اس کے جو نیچے ہیں جو ہے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس الفاظ کو اس میں چن کر لکھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جیسے ہے کہ خلیفہ دوم حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا عہد حکومت تھا، مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا کہ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دوار فاروقی میں لے گئے اور تمام ماجرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت نے عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے باپ کو بلا وجہ ہلاک کر دیا ہے۔ نوجوان نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اقبال جرم کیا اور عدالت نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں مظلم کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس طرح سے آپ لوگ اس کا جو ہے وہ حل کر لیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سوال نمبر 4 جو ہے وہ مندرجہ ذیل دائروں میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب آپ ہر دائرے کے لفظ کو اس کے متضاد سے ملا سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کو ایک کر کے بتاؤں گی، باقی جو ہے آپ لوگ خود کریں گے۔ اب ایک آپ نے یہ متضاد ہے، آپ نے الفاظ کو اس کے متضاد سے ملانا ہے۔ جیسے کہ بے جان ہے، بے جان کا کیا ہوگا؟ جاندار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے سزا کا جزا ہو جائے گا، زندگی کا موت ہو جائے گا، آزادی کا غلامی ہو جائے گا، واپسی کا روانگی، خوبصورت بدصورت۔ اس طرح سے جو ہے آپ یہ سارے جو ہیں آپ اس کو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں املا کی کچھ غلطیاں ہیں اور آپ نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، لکھا ہوا ہے پہلا، ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے جا رہا تھا۔ اب آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ جو عرب ہے یہ غلط ہے، اس میں عرب جو ہے وہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا ہے نوجوان ادھر ادھر اونٹ کی تلاش کرنے لگا۔ اب اس میں ادھر ادھر غلط لکھا ہوا ہے اور تلاش ہے، تو ادھر ادھر اور تلاش لکھنا ہے، الف تالا اور یہ شین۔ ٹھیک ہے، تلاش امیر مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ اب جو قریب ہے وہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ امیر المومنین نے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی۔ خواہش غلط لکھا ہوا ہے، خواہش یوں کر کے لکھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت غلط لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نوجوان بہت آپ کو پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں، دور دراز، دراز بھی آپ کو پتہ ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ایفائے عہد جو ہے وہ آتا ہے، اس سے حضرت عمر نوجوان کی آزادی کا حکم، آزادی میں یہ اس طرح ہوگا اور حکم اس طرح سے جو ہے آپ نے یہ سارا جو ہے اس کو کر لینا ہے۔ اب جو ہے اب آپ نے لفظ ہے بے جان، لفظ بے جان میں بے سابقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنا جو ہے سبق پڑھنا ہے اور سبق میں سے آپ نے مزید 2 جو ہے وہ سابقے چن کر لکھنے ہیں۔ اب یہ کام آپ لوگ خود کریں گے، اس طرح سے آپ سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ جب آپ سبق کی بلند خوانی کریں گے تو آپ کو 2 سابقے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ کو مل جائیں گے تو آپ ان میں نیچے
ان کو لکھ دیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. اب اس کی میں آپ کو کردار نگاری بتا دوں. کردار نگاری ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے اور وہ کردار ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد رکھنے قابل ہوتا ہے. اب اس میں یہ جو آپ لکھیں گے کردار نگاری، تو یہ حوالہ ہے کہ یہ کردار ہمارے اردو کی کتاب سریر خامہ کے سبق عہد سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے مقبول امر داؤدی. کردار نگاری اس کی اس طرح سے کریں گے کہ یہ کردار جو ہے وہ عرب کے رہنے والے ایک نوجوان کا ہے جو ریگستان کا سفر کر رہا تھا، اور وہ ریگستان کا سفر کرتے ایک نیکلستان میں پہنچ گیا. وہاں پر اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ اس نے غلطی سے بوڑھے آدمی کو قتل ہو گیا اس کے ہاتھوں، اور اسے دربار فاروقی لے جایا گیا. وہاں اسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی. وہ نوجوان جو تھا وہ وعدے کا پابند تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا کہ میں نے یہودی کا قرض دینا ہے، مجھے جو ہے وہ کچھ دن مہلت دی جائے تو تاکہ میں اپنے یہودی کا قرض دے سکوں. تو حضرت ابوذر غفاری جو ہے اس کی ضمانت دیتے ہیں اور اسے کچھ دنوں کے لیے رہا کر دیا جاتا ہے. وہ نوجوان مقررہ وقت پر مدینہ پہنچ جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی اور لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے، اور بوڑھے کے بیٹوں نے بھی اس نوجوان کی شرافت کو دیکھتے اور عہد کی وجہ اس کو معاف کر دیا. اب اس میں رائے دینی ہے. جیسے میری رائے ہے کہ اگر نوجوان اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پاتا اور اس کے ہاتھوں ایک بوڑھے آدمی قتل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک وعدے کا پابند بھی تھا اور سچا مسلمان بھی تھا، تو اس طرح سے آپ اس پورے کردار نگاری کر لیں گے. اب اپنا بہت خیال رکھیے گا. پہلے سبق کی بلند خوانی کریں گے، پھر اس کے اہم نکات لکھیں گے، الفاظ، معنی، سوال جواب، سارے اس کے مشقی سوالات، کتاب کا کام، اس کی کردار نگاری. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.